बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम एक तो कोरोना सिचुएशन पे बात करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में आज इस मुकदमे की समाअत थी और सुप्रीम कोर्ट ने शॉपिंग मॉल्स भी खोलने का आज हुक्म दिया, जिसके बाद फिर अब शॉपिंग मॉल्स भी खोले जा रहे हैं विद SOPs। रेलवे ट्रेन का भी बहाली का फ़ैसला हुआ, रेलवे ट्रैक्स भी पे गाड़ियां जो हैं रवां दवां होंगी। शेख रशीद साहब ने इस बात का भी ऐलान कर दिया और इस तरीके से ईद से पहले जो लवाज़मात थे ईद मनाने के वो पूरे किए जा रहे हैं। और इसके अलावा एक और बात भी हम करेंगे और वो करेंगे, हमने जुमेरात को एक ख़बर दी थी और वो ख़बर थी कादियानियों से मुताल्लिक़, और हमने वो ख़बर क्या थी वो ज़रा सुन लें और उसके बाद फिर हम बताएंगे कि हमारा जो प्रोग्राम का शॉट था वो ज़रा निकाल के रखिएगा जी। हमने ख़बर दी थी तो कादियानियों से मुताल्लिक़ कि हमारे पास एक ख़बर है कि वो ये कि पाकिस्तान चैप्टर और लंदन चैप्टर के दरमियान कुछ इख्तलाफात हैं और वो इख्तलाफात हैं अक़लियती कमीशन में शामिल होने या ना होने के बारे में। इसके बारे में ख़बर दी, ज़रा वो अगर निकाल लेते हैं तो उसके बाद फिर हम प्रॉपर उसकी करेंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देंगे, क्योंकि इसके बाद एक ख़त्म ना होने वाला सिलसिला शुरू हुआ सोशल मीडिया पे भी, टेलीफोन पे भी, मैसेजेस भी, ट्विटर पे भी और फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी एक तफसीली एक क्या कहना चाहिए, उसमें धमकियां भी थीं, मुग़ल्लज़ात भी थीं, गालम गलोच भी थी, सब कुछ था। और कुछ जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने बड़े हम्बल वे में भी बात की, तो इसके बारे में बात करेंगे। चॉइस साहब जी, हमने एक खबर दी और उसके बाद आपने देखा आपको भी गालम गलोच दुश्मन तराजी हो रही है और धमकियां भी दी जा रही हैं, ऐसे लगा बस जैसे स्पारी दे दी गई है। आवाज़ नहीं आ रही मुझे जी। चौधरी साहब को आवाज़ आ रही है? नाज़रीन, हमारा सिलसिला ज़रा बहाल नहीं हो रहा, आवाज़ का इशू है। साबिर शाकिर साहब, ये कादियानियों को हमारे से कोई ज़्यादा शिकमी मरोड़ है? हमने कोई ऐसी बात घड़ के नहीं बताई जो इनका मौक़िफ़ है, हमें मौक़िफ़ देने के दिया जाए मौक़िफ़, ताकि यहाँ फसाद पैदा किया जाए। एक तरफ तुम कहते हो हम मुसलमान हैं, दूसरी तरफ मुसलमानों पर हमले करते हो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी जो है उसके बारे में तुम्हारा क्या ईमान है? भाई तुम मामे में लग दो, साडा की है अकीदा तो की नहीं है। तुम लोग मुसलमानों के अंदर नफाक पैदा करने के लिए एक गमाशते बने हुए थे तुम्हारे, जो ये सारे, हम इसमें नहीं जाना चाहते। आपको यानी पूरा मौक़िफ़ देने के बाद कौमी असम्बली ने 1974 में सितंबर के महीने में तुम्हें नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया था। कोई पागल है मुसलमान? तो हमें कौन सा ऐसा शौक़ है कि कोई अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले को हम नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करें? ये तुम्हारी हरकतें, तुम्हारे अकायद और तुम्हारी आज तक की साजिशें जो है ना, उसका नतीजा है। आप गालियाँ दे रहे हो, कभी हमें मौक़िफ़ भेज दे हो। लेकिन एक गल है साबिर शाकिर साहब, आजकल ये टुटे छितर दी तरह वध रहे ने, की वजह है? तो बात यह है कि एक तो जो पढ़े लिखे लोगों ने बात की, पढ़े लिखे तरीके से बात की, हम्बल वे से, तो हम उनसे सिर्फ यही कहेंगे कि हमारी आपसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। एक फ़िक्री मसला है, एक मजहबी मसला है, एक दीनी मसला है। आप भी कुरान मजीद को बराह रास्त पढ़ें, तर्जुमे के साथ पढ़ें, अहादीस पढ़ें और आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि आप लोग बाय बर्थ कादियानी हैं और पढ़े लिखे हैं, और आप अगर पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि असल नुक्ता नज़र क्या है। एक बात। दूसरी बात यह है कि हम यहाँ बैठे हैं तो पूरी ज़िम्मेदारी के साथ एक बात करते हैं और ख़बर देते हैं। और दूसरा, अगर मैं वो सारी चीज़ें उन पढ़े लिखे लोगों को ट्रांसफ़र कर दूँ जो पिछले 3 दिन से मुग़ल्लज़ात और धमकियाँ और गालम गलोच दी जा रही है, तो पहली बात है कि अगर हम धमकियों वमकियों का इतना मसला होता तो फिर हम यहाँ बैठ के ये गुफ्तगू ना कर रहे होते। हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के बारे में, सियासी जमातों के बारे में, यहाँ पे बैठ के पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में हम ख़बरें भी देते हैं, लेकिन इतना शदीद रद्द अमल और इतनी धमकी अमेज़ गुफ्तगू
بس جی آپ کا حساب ہو گیا تو زندگی اور موت ہے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. اور میرا اور چودھری صاحب کا بھی اور ایک مسلمان کا جو عقیدہ ہے موت کے بارے میں وہ یہ ہے کہ موت ایک دوسری زندگی کا نام ہے. یہ ایک زندگی اس وقت جو سب کو نظر آ رہی ہے. صابر صاحب تھوڑا سا موقع دیں تو میں ان کے ذرا تھوڑی سی گوش گزار کر دوں جی جی کہ انہوں نے پہلے کیا کیا. اصل میں ہوا یہ ہے کہ 70 کا جو الیکشن تھا اس میں مذہبی جماعتوں نے شوکت اسلام اور جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، دوسرے تیسرے سب نے ان کے خلاف محاذ بنایا پیپلز پارٹی کے خلاف. انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور پیپلز پارٹی سوشلزم اور سیکولرزم اور لبرلزم کی پرچارک پارٹی تھی. انہوں نے ان کی مالی مدد کی، ان کو پولنگ ایجنٹ دیے اور یہ ان کو ان کے ٹکٹ بانٹنے میں اور ان کے مرزا اور دوسرے مرزا طاہر یہ ان کی سیاست میں بری طرح دخیل ہو گئے اور انہوں نے لوگوں سے کہنے شروع کر دیا کہ بھائی اگر آپ نے ہمارے ایجنڈے پر کام کرنا ہے تو آپ کو ہم وزیر اعلیٰ بنواتے ہیں، آپ کو وزیر بنواتے ہیں. اور انہوں نے بنوانا شروع کر دی اور ان کی دیدہ دلیری اس حد تک بڑھ گئی کہ ذوالفقار علی بھٹو جیسا مطلب ایروگینٹ جو پولیٹیشین تھے ان کے پاس وہ میٹنگ کر رہے ہوتے تھے تو ان کے یعنی یہ پہلا خلیفہ یا نمبر 2 وہ آتے ٹپ ٹپ کر کے ان کے کان میں باتیں کر کے خسر پسر کر کے کوئی وزیر بیٹھا ہے، وزیر اعلیٰ بیٹھا ہے، گورنر بیٹھا ہے، کوئی پرواہ نہیں، نہ کسی سے سلام نہ دعا، اپنا اسی طرح واپس چلے جاتے تھے. یہ ان کی فرعونیت تھی. پھر ہوا یہ کہ ربوے کے اس اسٹیشن سے ہر دفعہ جو مسلمانوں کے قافلے گزرتے تھے اسٹوڈنٹس کے وہ ان کے عقائد کی وجہ سے ان کے خلاف نعرے لگا کے جاتے تھے. اب ان کو اتنی شے ملی کہ انہوں نے ادھر ان پر حملہ کرایا اور ان کو زخمی کیا مسلمانوں کو، جس کے نتیجے میں پورے ملک میں فسادات پھیل گئے. کمیٹی بنائی گئی قومی اسمبلی ساری کی اور ان کیمرہ اجلاس ہوا اور وہاں ان کو موقف دینے کا موقع دیا گیا. وہ آپ کو پتہ ہی ہے اس کا نتیجہ کیا ہوا. اب یہ ہمیں کیا موقف دینا چاہتے ہو کہ ہم اپنے موقف سے ہٹ گئے؟ ہم اپنی گردن کٹوا سکتے ہیں، اللہ اور رسول کے ایمان سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے. جو جس نے کرنا کر لے. بالکل صحیح بات ہے. ہم اچھا ان کا میں نے ان سب کو ایک میسج کیا. ان کا ایک سلوگن ہے، موٹو ہے کہ لو فار آل ہیٹڈ فار نن. تو اگر وہ میسیجز میں ٹی وی پہ چلانا شروع کر دوں اور وہ جو زبان جو استعمال کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے اس صاحب ان کے پیچھے ابھی کوئی ان کا گنونا موقف ہے، کوئی سازش ہے جو اس طرح ویسے کافی سالوں سے یہ ایسے کر نہیں رہے تھے. یہ پھر پوے ہوئے نے جو صاحب وہ کچھ سالوں کے بعد یہ ایک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے اور پھر بالآخر وہ ختم ہو جاتی ہے. پاکستان میں اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں تمام مذاہب کے لوگ، میں منورٹی بھی نہیں کہہ رہا، تمام مذاہب کے لوگ، تمام عقیدے کے لوگ اپنی آزادانہ طور پہ زندگی گزار رہے ہیں. کسی کو کوئی ایشو نہیں ہے. اس وقت بھی میرے سامنے جو میرے کیمرہ مین کھڑے ہیں ان کا نام یونس ہے، سجیل یونس ہیں. یہ مسیحی عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے آفس میں ہیں. اسی طریقے سے اور بھی ہیں. تو ہمیں یہاں پہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ. پاکستان میں بہت زیادہ فکری مذہبی ہم آہنگی پائی جاتی ہے. صرف ایشو ہے تو ایک منورٹی کو ہے اور وہ ہیں قادیانی، اور یہ خود بخود ہی یہ سارے کام کرتے رہتے ہیں. اور اگر یہ اس طرح کی دھمکیوں سے اگر ہم ڈر جائیں تو پھر تو ہم مسلمان تو نہ ہوئے، ہم تو اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ہستی کے ماننے والے ہیں، اس خاتم النبیین کے ماننے والے ہیں جس پہ جو مائی کوڑا پھینکتی تھیں وہ ایک دن کوڑا پھینکا نہیں گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر گئے تھے تیمارداری کرنے کے لیے. وہ تھی بھی نان مسلم تو ان کی خدمت کی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ یہ ہے کہ طائف کے بازار میں، طائف کی گلیوں میں نعوذ باللہ ان پہ کیا کیا ظلم و ستم نہیں کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے تھے اور کہا تھا کہ میرے پیارے رسول سے پوچھیں، جو کہیں وہ کر دیں. یعنی کہ یہ دو پہاڑوں کو اگر میں پیس دوں اس ساری پوری اس قبیلے کو، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی دعا کی تھی.
تو ہم ہیں ان کے ماننے والے، اس لیے ہم نہیں تو دور نہ جائیں. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ بدر جنگ بدر کی فتح ہو گئی، قیدی واپس گئے، تو ان کو جو رسیاں باندھنے کا جو تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سرکردگی میں ہو رہا تھا، تو ان کو ذرا سخت رسے باندھے گئے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو اٹھ کے آئے کہ مجھے نیند نہیں آ رہی. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یار یہ لوگ جو ہے چیخ و پکار کر رہے ہیں، جن کو رسیاں باندھی ہوئی ہیں، ان کی رسیاں نرم کر دیں. ہیں یہ کافر، لیکن میں ان کی تکلیف نہیں دیکھ سکتا. تو یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں. لیکن یہ جو سازشیں کر رہے ہیں اور ہمیں گالیاں دے رہے ہیں، تو ہمیں اپنے راستے سے نہیں ہٹا سکتے. بالکل صحیح. تو اس لیے جناب ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں اور ہمارا فورم حاضر ہے. آپ کا موقف اگر آپ نے آنا ہے تو میں آپ کے قادیانی جماعت کے سربراہ مرزا صاحب کو دعوت دیتا ہوں، آئیں ہمارے پروگرام میں، اپنا پوائنٹ آف ویو دیں، ہمارا بھی سنیں، اور ساری دنیا ان کو دیکھ لے گی اور سن لے گی. اور جو صحیح سمجھیں گے، جو صحیح جنہوں نے سمجھا لوگوں نے، جو ہم دونوں میں سے کون سا موقف صحیح ہے، تو اس کو فالو کر لیں گے. اس لیے نہ گالیاں دینے کی ضرورت ہے، نہ دھمکیاں دینے کی ضرورت ہے، نہ گالم گلوچ، نہ مغلظات، بلکہ آپ لکم دینکم ولی دین پہ بات ختم کرتا ہوں. اور اس کے بعد قومی اسمبلی کی کارروائی پوری کی پوری اس وقت موجود ہے، اور اسمبلی کے ریکارڈ پہ جائیں. میں خاص طور پہ پڑھے لکھے جن کے بڑے ہمبل وے میں ہمیں پیغامات آئے کہ آپ ہماری دل آزاری نہ کریں، تو ہم آپ کی دل آزاری نہیں کر رہے. آپ جائیں قومی اسمبلی کے ریکارڈ میں، لائبریری میں، وہاں پہ 1974 14 دن کی جو کارروائی ہے وہ اویلیبل ہے. آپ وہ سن لیں، وہ جا کے پڑھ لیں. یہ اویلیبل ہے آج بھی، وہ کتاب کی شکل میں بھی شائع ہو چکی ہے. لیکن کہا یہ جاتا ہے، کیونکہ میں نے وہ ویڈیوز سنے کہ جناب وہ نہیں، اس میں جو کتاب میں کنورٹ کیا تھا وہ صحیح نہیں ہے. نہیں، آپ براہ راست جائیں جناب قومی اسمبلی میں، لائبریری میں جائیں، وہاں پہ سارا ریکارڈ دستیاب ہے. آپ خود پڑھ لیں اور پھر آپ خود نوجوانوں فیصلہ کرو کہ اس دن کیا ہوا تھا، 14 دن کیا ہوا. اور ہم نے مسلمان اس وقت ہیں 1 ارب 40 کروڑ کے قریب، اور 1 ارب 40 کروڑ کیا وجہ ہے؟ آپ خود بھی سوچیں ذرا، تسلی سے، تحمل سے سوچیں کہ تقریباً ایک صدی، 140 سال ہو گئے ہیں، 140 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اس فرقے کی بنیاد رکھی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ 140 سال گزرنے کے بعد بھی اس کو پذیرائی نہیں مل سکی، یہ ایک منشا عام نہیں بن سکی؟ کیوں ابھی تک آپ لوگ 1 کروڑ تک محدود ہیں؟ اچھا صاحب ایک اور غلط بحث میں الجھ جاتے ہیں کہ جی ہم بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، لیکن آپ بتائیں کہ حضرت عیسیٰ کی واپسی جو ہے نبی کے طور پر ہے، وہ کس طرح ہے؟ بھائی تم ہماری باتوں کو مت کرو، تم اپنے جو بناتے پھرے ادھر رہو. یہ بحث آگے کرنی ہے ہمارے ساتھ. تو دوسری ایک اور بات میں چور صاحب بتا دوں کہ جناب ہم جو خبر دیتے ہیں بڑے سوچ سمجھ کے دیتے ہیں، اور اس کی بنیاد ہوتی ہے. اور جس خبر کا ہمیں پتہ ہے تو کیا ریاستی اداروں کو نہیں پتہ ہوگا؟ تو ریاست پاکستان کے ادارے بھی اتنے بے خبر نہیں ہیں، ان کے پاس بھی سب معلومات ہمہ وقت ہوتی ہیں اور ان کے پاس سارا ریکارڈ بھی ہوتا ہے. اس لیے کوئی ایشو نہیں ہے جناب. آگے بڑھتے ہیں کورونا صورتحال کی طرف. ایک بار پھر بتا دوں کہ ہمارا پروگرام حاضر ہے جناب، ہمارا فورم حاضر ہے. قادیانی جماعت کے سربراہ آئیں اور آ کے بات کریں، اور لائیو پروگرام ہوگا انشاءاللہ. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، آپ کی بات بھی پوری جائے گی اور ہماری بات بھی پوری جائے گی. تو جناب آگے